बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आगाज़ में सबसे पहले बात करेंगे, निगरान वज़ीर आला सिंध ने कराची का मुकदमा निगरान वज़ीर आज़म के सामने रख दिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने निगरान वज़ीर आज़म को ख़त लिख दिया। वज़ीर आला ने दरख्वास्त की कि FBR की सिंध से गैर कानूनी वसूलियाँ रोकी जाएँ, सिंध को 22 अरब रुपये वापस करवाए जाएँ। अपडेट कर रहे हैं, निगरान वज़ीर आला सिंध ने कराची का मुकदमा निगरान वज़ीर आज़म के सामने रख दिया है। मज़ीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली से। आजिज़, क्या मामला है ये? जी हाँ, ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि सिंध के निगरान वज़ीर आला ने खत लिखा है आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को, जिसमें उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में लिखा है कि FBR जो है सूबा सिंध से वर्कर्स वेलफेयर एंड वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड जो है गैर कानूनी तौर पर वसूल कर रहा है और ये सिलसिला बरसों से जारी है। 18वीं तरमीम के बाद वर्कर्स वेलफेयर एंड वर्कर्स पार्टी फंड जो है वो अब सूबाई मामला हो चुका है और FBR बराह रास्त ये कटौतियां नहीं कर सकता है। निगरान वज़ीर आला सिंध ने अपने खत में लिखा है कि इन गैर आइनी और गैर कानूनी वसूलियों को रोका जाए जो बैनुल सूबाई इदारों से, सनती इदारों से, OGDSL से, PSO से, PPL से और दीगर इदारों से FBR कटौती कर रहा है। ये कटौती सूबाई हुकूमत का काम है, इस फंड की वसूली भी सूबाई हुकूमत का काम है। इन्होंने लिखा है कि 22 अरब रुपए सूबा सिंध के इस हवाले से इस फंड में FBR की जानिब वाजिबुल अदा है और वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये किरदार अदा करते हुए महकमा खजाना को हिदायत करें कि सूबा सिंध को 22 अरब रुपए वापस किए जाएं। ये लिखा है खत निगरान वज़ीर आला ने वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ को। अच्छा आजिज़, अब तक कितनी वसूलियाँ जो हैं, कटौतियाँ ये कर चुके हैं और इनकी वापसी के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्या ये कटौतियाँ जो की गई हैं वापस की जाएंगी? जी देखिए, 2014 से ये सिलसिला जारी है। निगरान वज़ीर आला सिंध के खत के मुताबिक 2014 से जो है FBR उन वफाकी इदारों से कटौती कर रहा है जिनकी जानिब वर्कर्स वेलफेयर फंड और वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड वाजिब अदा हैं। 18वीं तरमीम के बाद निगरान वज़ीर आला सिंध के खत के मुताबिक ये कटौती या ये वसूली सूबाई हुकूमत करेगी इन वफाकी इदारों से जिसका मैं जिक्र कर चुका हूँ। PSO है, PPL है, OGDCL है या जो भी ये वफाकी इदारे हैं, जिसमें निगरान वज़ीर आला ने लिखा है कि 22 अरब रुपए इस मद में FBR ने कटौती की है और ये 22 अरब रुपए इस वक्त सूबा सिंध के महकमा खजाना वफाक की जानिब वाजिबुल अदा हैं FBR के मद में। लिहाजा निगरान वज़ीर आज़म महकमा खजाना वफाकी महकमा वज़ारत खजाना को ये हिदायत दें कि ये फंड जो है, ये रकम जो गैर कानून तौर पर काटी गई है, ये सूबा सिंध को वापस किया जाए। 22 अरब रुपए 22 अरब रुपए एक रकम है और अगर ये वापस नहीं की जाती है तो कानूनी तौर पर क्या कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि ये तो गैर कानूनी वसूलियाँ थीं? जी देखिए, ये तो दो हुकूमतों के दरमियान मामला है। इसमें तो ये खतों किताबत के जरिए ही, मुज़ाकरात के जरिए, मसलहत के जरिए ही इस मसले का हल निकाला जा सकता है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा ये होता है इस तरह के मामला में एक कमीशन बिठाया जाता है, मसाइल कमीशन बनाया जाता है। मुमकिन है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से इस खत के बाद, क्योंकि ये खत आज ही रवाना हुआ है, इसका वफाक की जानिब से कोई जवाब हमारे सामने नहीं है। अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस पर कोई एक्शन लेंगे तो इसमें मुमकिन है कि इस तरह की कोई मसालहती कमेटी या कमीशन कायम किया जाए जो इस मसले को सॉर्ट आउट करेगा। बैठ कर सूबाई और वफाकी अफसरान को, FBR और सूबाई हुकूमत के अफसरान को बिठा कर इस मसले का हल निकाला जाएगा। लेकिन अब तक इस तरह की कोई कमेटी नहीं बनी है। देखना यह है कि इस खत के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस हवाले से क्या करते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आजिज़ जमाली, हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे। बराह रास्त ये चलते हैं, कराची प्रेस क्लब में PMA, फेमा और यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। जो पॉलिसी मेकिंग वाले थे, जो वहाँ पे बना रहे थे, उन्होंने क्या सोच के ये रखा,
ہمارا صرف موقف یہ ہے کہ جو ہمارے ہیلتھ منسٹر صاحب کا موقف ہے وہ کریکٹ موقف ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور سی ایم صاحب کو اس میں جو بھی لیگل چیزیں آ رہی ہیں اس میں اس طرح کے بیانات دینا ہمارے لیے بھی بہتر نہیں ہے, ہمارے صوبے کے لیے بھی بہتر نہیں ہے, ہمارے منسٹر صاحب کے لیے بھی نہیں ہے, تو ہمارے سی ایم کے لیے بھی نہیں ہے. ہم مطلب پاکستان میں اور بھی صوبے ہیں, مطلب کیا ہم میسج دینا چاہ رہے ہیں. ہم کم از کم اپنے ایک لائن پہ تو رہیں, پھر ہم کوئی چیز ڈیسائیڈ کریں آگے جانے کے لیے. ہماری صرف یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پہلے یو کے کی طرح ہمارے پرائمری سینٹرز کو کریں. وہاں پہ کسی بھی ٹرشری کیئر میں کوئی نزلے کا پیشنٹ نہیں جائے گا, کوئی پین والا پیشنٹ نہیں جائے گا, اس کو پیراسیٹامول کے سوا کچھ نہیں ملے گا. آپ سارے یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ جو باہر جاتے ہیں اس کو اندازہ ہے, یہاں پہ ہمارا ایف سی پی ایس کنسرن نزلہ بھی دیکھے گا, جوتے بھی کھائے گا, لوگ اس کو ماریں گے بھی. صحیح ہم نے گارڈ گیٹ پہ نہیں رکھے, گارڈوں کی بھی فقدان ہے, سی ٹی ہمارا کام نہیں کر رہا. اور ہم اس پہ نکلے ہیں کہ چلو ہم جو ہے نا اربوں روپے کا روبوٹ خرید لیں گے. اور پھر آپ کے قطر میں جو ہوا آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ بند پڑا تھا. ہماری سمپل سی ریکویسٹ ہے, یہ ہونے چاہیے مگر ایک طریقہ کار ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہمارے جو بیسک چیزیں وہ ہمارے کام کریں. تھینک یو. Dr. Varis. I welcome Dr. Ashfaq, the senior doctor and head of a psychiatric hospital, ex-DHO East, Dr. Ashfaq. Welcome, sir. I also welcome Dr. Greesh, the ex-medical superintendent of Civil Hospital, Karachi. They are the members, Dr. Shafiq, the ex-DHO of West. They are the members of our senior professionals. I also welcome another organization. Sir, آپ کی organization کون بولے گا؟ ادھر آ جائیں, ایک منٹ آ کے بتا دیں. ایک آدمی رشی صاحب آ جائیں, ایک نہیں اپنی طرف سے بیان دے دیں, کیونکہ پتہ لگے ہم نے سب کو جمع کیا ہے کہ ایک آرگنائزیشن ہماری جو ہے اور بتا دیں کہ اپنی, پھر آپ سوال لے لیں تاکہ سب یہاں موجود ہو, کوئی ڈاکٹرز کی تنظیم الگ نہ رہ جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام بتائیے. ڈاکٹر مشتاق راجپر, جنرل کیڈر ڈاکٹرس گروپ کا کراچی ایگزیکٹو کمیٹی کا چیئرمین. اور ہم بھی جیسے دعوت ملی پتہ چلا تو ہم نے کہا کہ ہمیں بھی شیئر کرنا چاہیے. میں شکر گزار ہوں اکرم سلطان صاحب کا, باقی دوستوں کا, میڈیا کا, کہ ہمارے جو جنرل کیڈرس کے پرابلمس ہیں, جنرلی تو ہمارا پرابلم یہی ہے کہ جیسے میں ہوں 93 میں کمیشن کی, 30 سال سروس کی, اس کے بعد ریٹائر ہو گئے اور 20 گریڈ نہیں ملا. تو جنرلی ڈاکٹروں کے یہ مسائل ہیں. اور روبوٹ سرجری تو ظاہر بات ہے کہ جیسے وار صاحب نے بتایا, ہمیں لیٹسٹ ٹیکنالوجی کو بھی چھوڑنا نہیں ہے, اس کے ساتھ بھی چلنا ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک ہم ہیلتھ پروموشن کو آگے نہیں بڑھائیں گے تو ہماری ٹرشری ہاسپٹل سے لوڈ کم نہیں ہوگا. تو پرائمری اور سیکنڈری ان پہ توجہ دینی چاہیے. دنیا ابھی ہیلتھ پروموشن پہ کام کر رہی ہے, ہم پریونٹیو نہیں سنبھال سکے. میرا یہی گزارش ہے کہ جو بھی پروفیشنل ادارے ہیں, ڈاکٹرس ہیں, ہیلتھ ہے, مطلب انجینئرنگ ہے, وہاں اگر جب تک کراچی پریس کلب میں پی ایم اے فیما اور ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کی مشترکہ پریس کانفرنس جاری ہے. بینکنگ ڈپازٹ ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح قائم کر دی ہے. گزشتہ برس کے مقابلے رواں اکتوبر بینکنگ ڈپازٹس میں 17.8% کا نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے. اس پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے اشرف خان سے. اشرف, اپڈیٹ کیجیے گا اس بارے. جی, دیکھا جائے ملکی معیشت کے لیے ایک ایک کر کے اچھی خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں. بینک کے ڈپازٹ میں ملک کی تاریخ کی نئی بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہیں. اکتوبر 22 کے مقابلے اکتوبر 23 میں بینکنگ ڈپازٹ تقریباً 18% کا اضافہ ہوا ہے. اور تقریباً ایک سال میں دیکھا جائے اکتوبر 22 سے اکتوبر 23 میں 3,986 ارب روپے کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے بینکنگ ڈپازٹ میں. بینکنگ ڈپازٹ ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح اکتوبر 23 میں 26,398 ارب روپے کی ریکارڈ سطح پہ پہنچ گئی ہیں. یہاں پہ دیکھا جائے کہ جو اکتوبر 22 میں بینکنگ ڈپازٹ 22,412 ارب روپے تھے, اور ماہرین کا کہنا ہے کہ شرح سود 22% کی بلند سطح پر ہونے پر یہ ڈپازٹ بڑھا, جس سے جو پرکشش منافع پر سرمایہ کاروں کا بینکنگ سسٹم میں بہتر منافع مل گیا ہے. اور ساتھ ہی دیکھا جائے جیسے کہ ملک بھر میں کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے سونے اور ڈالر میں سرمایہ کاری مشکل ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے زیادہ تر سرمایہ کاری جو ہے وہ بینکنگ ڈپازٹ میں ہو رہی ہے, جس سے بینک سے ان کو زیادہ ریفنڈ مل رہا ہے, جس کی وجہ سے ڈپازٹ بڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ اشرف خان.
پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں کاروباری ہفتے کا آخری روز ہے۔ دوسرے سیشن کے آغاز کے بعد سے تیزی کا تسلسل جاری ہے۔ 100 انڈیکس میں 1161 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور 100 انڈیکس 55,436 کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا ہے۔ اس پر مزید بات کریں گے ہمارے نمائندے ایاز رانا سے۔ ایاز، اپڈیٹ کیجیے گا۔ بالکل، جیسے آپ نے بتایا کہ کاروباری ہفتے کا آخری روز 2 سیشنز میں مارکیٹ ہوتی ہے۔ نماز سے قبل جب مارکیٹ نے اختتام کیا تھا تو ہم نے دیکھا کہ مارکیٹ اپنا آل ٹائم ہائی 55,300 سے بھی زیادہ پوائنٹس ہم نے دیکھے 100 انڈیکس پہ جو ہے اس وقت نظر آئے تھے۔ جیسی دوبارہ سے کاروبار کا آغاز ہوا اور وہ تسلسل اب دیکھا جا رہا ہے اور مارکیٹ اپنے نئے ریکارڈ قائم کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی ہے۔ مارکیٹ میں اس وقت ہم نے دیکھا کہ 1200 سے بھی زائد پوائنٹس جو ہے وہ 100 انڈیکس پہ پلس ہوئے۔ اس کے بعد تھوڑی سی پروفٹ ٹیکنگ دیکھی جا رہی ہے، جس کے بعد سے 1175 پوائنٹس پہ اس وقت مارکیٹ جو ہے وہ ٹریڈ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کے باعث جو ہے 55,000 کی سطح ابھی بھی برقرار ہے مارکیٹ میں۔ اور مزید ایسی کیا خبر ہے جو مارکیٹ کا تسلسل قائم کری ہوئی ہے، اس کو جاننے کے لیے میرے ساتھ اس وقت جبران موجود ہیں۔ جبران، مارکیٹ کا تسلسل قائم، جہاں ہم سوچ رہے تھے کہ شاید دوسرے سیشن میں پروفٹ ٹیکنگ آ جائے گی، لیکن پھر بھی اتنی پروفٹ ٹیکنگ نظر نہیں آ رہی، مارکیٹ اوپر ہی جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، وجوہات کیا بن رہی ہیں؟ دیکھیں، ماشاءاللہ سے جو مارکیٹ ہے وہ اچھا بیہیو کر رہی ہے، اوپر تیزی کے نئے لیول آتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ سے نیچے کریکشن آتی ہے، دوبارہ اس کے نئے ہائی آتے ہیں، تو یہ ہیلتھی سائن ہے۔ دن مارکیٹ ٹریڈنگ کے ساتھ ساتھ کریکشن بھی آ رہی ہے، جو کہ ایک اچھی چیز ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں آئندہ آنے والے ہفتے میں اور جو مہینوں میں جو تیزی کے نئے لیولز بھی بنیں گے، اور مارکیٹ میں جو بنیادی وجہ جو ہے وہ الیکشن کی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیٹ کال کی ہے۔ اس انٹرسٹ ریٹ کی جو اب جو PIBs کے بعد جو انٹرسٹ ریٹ کی جو توقع کی جا رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں جو مانیٹری پالیسی آئے گی اس میں 1 سے 2% مزید انٹرسٹ ریٹ وہ کم آ جائے گا، تو یہ ایک اچھا سائن ہے اکانومی کے لیے، جس سے آپ کی جو مہنگائی ہے وہ بھی کنٹرول ہوگی اور جو کاروباری پہیہ جو کافی ٹائم سے رکا ہوا تھا، سلو تھا، وہ تیز ہو جائے گا۔ ٹھیک، جیسے جبران یہ بتا رہے ہیں کہ مارکیٹ کے لیے جو سب سے ہیلدی سائن یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب مارکیٹ چل رہی ہوتی ہے اس کے دوران ہی جب پوائنٹس کی کمی آ جاتی ہے تو ساتھ ساتھ کریکشن کرتی ہے جب مارکیٹ چلتی ہے، تو اس سے بڑے سوئنگز جو ہم نے دیکھے پچھلے دنوں کے اندر مارکیٹ 1000-1500 پوائنٹس جو مائنس ہوتی تھی وہ اس سے بچت ہو جاتی ہے۔ لیکن اس دفعہ جو مارکیٹ کے اندر تسلسل ہے وہ اپنا قائم کیے ہوئے، کیونکہ ایک کے بعد ایک اچھی خبریں معیشت کو لے کے تو آ رہی ہیں، ساتھ ساتھ جہاں سب سے بڑی جو آج کی وجہ بنی تھی، جو ہم نے صبح بھی اپنے ناظرین کو بتایا تھا کہ جو اسٹیٹ بینک کی جانب سے جو چھوٹے جو انویسٹمنٹ بلز ہوتے ہیں اس کی جو انہوں نے لین دین کی ہے، اس میں 5 سے 3 سال تک کے لیے جو انہوں نے شرح سود طے کیا ہے وہ تقریباً اس کے اندر 180 بیسس پوائنٹس کی کمی اور 2% تک کی کمی جو ہے ممکنہ طور پہ کی گئی، جس کی وجہ سے ماہرین کا یہ کہنا ہے کہ مارکیٹ جو آنے والے دن ہے مارکیٹ کو اس چیز کا ٹریگر ملا ہے کہ جو مانیٹری پالیسی ہوگی اسٹیٹ بینک کے اندر وہ یقیناً اس کی اپنی جو شرح سود ہے اس میں کمی کر سکتی، جو کہ 2.5 سے 3% تک کا اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ شرح سود میں کمی ہوگی، جو کہ اس کے بعد جو مہنگائی کی رفتار ہے وہ بھی سست ہوگی۔ اس کی وجہ سے جو ہے جو یہ مارکیٹ جو کہ اسٹیٹ بینک ہمیشہ سے کہتا ہے کہ مہنگائی کی رفتار کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ شرح سود کو بڑھایا جاتا ہے تاکہ اس کے اندر ایک کمی آئے، اور مہنگائی یقیناً جب شرح سود میں کمی ہوگی، جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈسٹریل سب سے زیادہ لوگ جو انڈسٹری والے ہیں وہ پریشان ہیں اور شرح سود کی شکایت کرتے رہتے ہیں، تو وہ نظر آ رہا ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جو بھی اسٹیٹ بینک کے اقدامات ہوں گے اس کے اندر یقیناً مانیٹری پالیسی کے اندر اب کوئی ایسی بات نہیں رہی کہ وہ اس کو سسٹین رکھیں 22% کے اوپر، یقیناً اس کے اندر کمی کی جائے گی، اور اس کو گریجولی جو ہے تقریباً جتنے بھی انڈسٹری والے ہیں ان کا کہنا یہی ہے کہ مارکیٹ کو جب تک جو اسٹیٹ بینک ہے وہ اس کی سنگل ڈیجٹ تک نہیں لے آتا، جب تک جو ہے وہ انڈسٹری کا پہیہ بھی نہیں چلے گا۔ ساتھ ساتھ اسٹاک ایکسچینج میں جس طریقے سے سرمایہ کاری جاری ہے اور سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوا ہے، جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر کی قیمتوں کے حوالے سے بھی جہاں ہم دیکھتے رہے کہ مارکیٹ کے اوپر ایک ایسا امپیکٹ آتا تھا جو مارکیٹ کو ڈیمیج کرتا تھا کہ جب ڈالر کی قیمت بڑھتی تھی، لیکن اس دفعہ ہم مسلسل یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں ڈالر کی قیمتوں میں بھی انٹر بینک کے اندر جو ہے اتار چڑھاؤ جاری ہے، لیکن اس کا امپیکٹ بھی جو ہے اسٹاک ایکسچینج نہیں لے رہا۔ ساتھ ساتھ گولڈ کے اوپر جہاں بات کی جا رہی تھی کہ گولڈ کی قیمتوں پہ جب کریک ڈاؤن کیا گیا، گولڈ کے اوپر جو لوگوں کی ہولڈنگز تھیں اس کے بعد سے بھی گولڈ کی قیمتوں کو جو بڑے ہم نے دیکھے اتار چڑھاؤ ہوتے تھے وہ بھی اب رک گئے ہیں۔
ہیں. تو یہ تمام وہ ایسے اقدامات جو ہے خاص کر کے جو نگراں حکومت نے کریک ڈاؤنس کیے ہیں تمام چیزوں کے اوپر, جہاں پیٹرولیم قیمتوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اس کو بھی جو ہے کم اور روکا جاتا ہے, تو وہ تمام چیزیں ایسی اقدامات جو لیے جا رہے ہیں اس سے ایک سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے, جس کے باعث اسٹاک مارکیٹ جو ہے وہ دن بہ دن اپنے ریکارڈ ہائی بناتی ہوئی جو ہے وہ سنگ میل عبور کرتی ہوئی آگے جا رہی ہے. اگر الیکشنز اپنے بر وقت ہو جاتے ہیں, ماہرین کا کہنا ہے, اور ساتھ ہی IMF کے ساتھ کے ہونے والے جتنے بھی جو معاہدے ہیں اور وہ معاہدے کے اوپر اگر جو ہمارے 700-800 کروڑ ڈالر ہم کو ملنے ہیں وہ اگر مل جاتے ہیں تو اس کے بعد بھی کوئی ایسی خبر نہیں ہے جو مارکیٹ کے لیے ڈیمیجنگ ہو. جہاں ہم انٹرنیشنل مارکیٹس دیکھ رہے ہیں اس وقت ڈاؤن ہے, خطے کی اس وقت سب سے بہترین مارکیٹ بھی اس کو بلومبرگ نے قرار دیا ہے, جو مارکیٹ کی اگر انٹرنیشنل مارکیٹس کی بات کریں قرار دیا ہے. ایاز رانا ہمیں تفصیلاً اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بہت شکریہ. آگے بڑھتے ہیں. سندھ میں کانگو وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے اور نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے الرٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے. بلوچستان سے سندھ کے سرحدی علاقوں میں آمد و رفت کے باعث دادو میں کانگو وائرس کا خطرہ ہے. مزید بات کریں گے عاجز جمالی سے. عاجز اپڈیٹ کیجیے گا. عاجز جمالی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. سندھ میں کانگو وائرس کے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے الرٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے. دوسری جانب بلوچستان سے سندھ کے سرحدی علاقوں میں آمد و رفت کے باعث دادو میں کانگو وائرس کا خطرہ ہے. بلوچستان اور سندھ کے اہم راستوں پر مویشیوں کا انسانی رابطہ زیادہ ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے عوام میں آگاہی مہم چلانے کی بھی ہدایت جاری کی ہے. سندھ میں کانگو وائرس پھیلنے کا خطرہ جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے الرٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے. بلوچستان میں کانگو وائرس کے حالیہ پھیلاؤ پر سندھ میں الرٹ جاری کیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے یہ حکم سامنے آ رہا ہے. بلوچستان سے سندھ کے سرحدی علاقوں میں آمد و رفت کے باعث دادو میں کانگو وائرس کا خطرہ بھی سامنے ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا ہے بلوچستان اور سندھ کے اہم راستوں پر مویشیوں کا انسانی رابطہ زیادہ ہے. آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں. سندھ میں کانگو وائرس کے کیسز میں اضافہ ہے اور نگراں وزیر اعلیٰ سندھ نے الرٹ جاری کرنے کا حکم دے دیا ہے. بلوچستان سے سندھ کے سرحدی علاقوں میں آمد و رفت کے باعث دادو میں کانگو وائرس کا خطرہ ہے. اور مہنگائی سے ریلیف دینے کے لیے قائم یوٹیلیٹی سٹورز عوام کے لیے درد سر بن گئے. سٹور پر آٹے کی قلت سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے. مزید بتائیں گے وسیم افتخار. جی بالکل, شہر قائد میں جو یوٹیلیٹی سٹورز ہیں وہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹے کی قلت ہے اور بالخصوص جو یوٹیلیٹی سٹور کے ذرائع ان کا یہ بتانا ہے کہ جو روزمرہ کی بنیادوں پر آٹا جو ہے فراہم نہیں کیا جا رہا. اس وجہ سے جو شہری سستے آٹے کی خریداری کے لیے یوٹیلیٹی سٹورز کا رخ کرتے ہیں تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس وقت میرے ساتھ ایک شہری موجود ہیں, جانتے ہیں. آپ یہ بتائیں کہ یوٹیلیٹی سٹورز پر آپ جب آٹا خریدنے کے لیے آتے ہیں تو کیا صورتحال دیکھتے ہیں؟ آٹا ملتا ہے نہیں ملتا, کتنی پریشانی؟ جب بھی آئیں اتنی دور سے بہت پریشانی ہوتی ہے, تو اس وجہ سے یہاں آئیں تو یہاں پر بھی نہیں ملتا ہے آٹا. پھر ابھی وہیں سے خریدنا پڑتا ہے گھر کی طرف سے. جب آؤ جب ان کے پاس نہ آٹا ہوتا نہ چینی, جو بھی کچھ ہے. اب ادھر ہمارے کو پھر کھڑے رہو تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ پھر وہیں سے لے لیتے ہیں. کیا کریں؟ تو وقت ضائع ہوتا ہے, کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ ہوتا ہے اور پیٹرول بھی لگتا ہے, اس کی بھی خواری ہے. آئے بندہ وقت دے پر ادھر ملتا ہی نہیں ہے آٹا. کیا ہونا چاہیے؟ آٹا یہاں پہ ہونا چاہیے, سستا ملتا ہے یہاں سے آٹا, تھوڑا سا بندے کو سہولت ہو جاتی ہے اور تو کچھ نہیں ہے. جی بالکل, یہ تھے شہرین کا کہنا ہے کہ عام بازاروں کے مقابلے میں یوٹیلیٹی اسٹورز پر آٹے کی قیمتیں کم ہیں, لیکن مشکل اس وقت پیش آتی ہے جب یہ آٹے کی خریداری کے لیے آتے ہیں, اپنا وقت نکال کے, کرایہ خرچ کر کے, پیٹرول خرچ کر کے جب یہ یوٹیلیٹی اسٹورز پر آتے ہیں تو ان کو اس وقت مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب آٹا موجود ہی نہیں ہوتا ہے. تو شہریوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت جب ان کو یہاں پر سستی اشیاء اس کے ریٹ پر فراہم کر دیے تو جو بنیادی زندگی کی اشیاء ہے جس میں آٹا ہے اس کی فراہمی کو بھی یقینی بنایا جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکے. جی. کراچی کی احتساب عدالت میں سابق سیکریٹری اقلیتی امور بدر جمیل مینڈھمرو سمیت دیگر ملزمان کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں سے متعلق ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے. مزید بات کریں گے جواد آصف سے. جی جواد. جی بالکل, کراچی احتساب عدالت میں سابق سیکرٹری اقلیتی امور بدر جمیل مہندرو کے خلاف نیب ریفرنس کی سماعت ہوئی ہے.
बदर जमील मैंदरों की जानिब से समाअत के दौरान हाज़री से माजूरी की दरख्वास्त जमा करवाई गई। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि वो बीमार हैं इसलिए अदालत नहीं आ सकते, जिसके बाद अदालत ने समाअत बग़ैर किसी कार्रवाई के 30 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। रेफरेंस में इस्तगासा के गवाह का बयान कलम बंद होना है, जबकि मुलजिमान की जानिब से रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त भी दायर की गई थी। याद रहे कि जो मुलजिमान हैं उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से ज़मानत हासिल कर रखी है। उन्हें 2015 में गिरफ़्तार भी किया गया था। नेब रेफरेंस में इस बात का जो है वो उनके ख़िलाफ़ दावा किया गया है कि इनके ख़िलाफ़ गैर कानूनी इन्होंने भर्तियाँ की है, जबकि आमदन से ज़ायद असासे बनाने का भी ये रेफरेंस है। जी, बचत बाज़ारों में भी शहरियों को रिलीफ नहीं मिल सका, जहां सरकारी निर्खनामे के मुकाबले में महंगी सब्जियां फ़रोख्त की जा रही हैं। आयमा खान की रिपोर्ट देखिए। कराची के बचत बाजार भी महंगाई की जद में, मुनाफाखोरों ने अवाम तक रिलीफ ना पहुंचने दिया। सब्जी की सरकारी कीमतें हवा में उड़ा दी। आलू की सरकारी कीमत 65 रुपए, लेकिन बचत बाजार में 100 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। रोजमर्रा इस्तेमाल की सब्जी टमाटर की सरकारी कीमत 124 रुपए फी किलो मुकर्रर है, जो बचत बाजार में 150 रुपए से 200 रुपए किलो के दरमियान दस्तयाब है। जबकि प्याज सरकारी कीमत 100 रुपए के बजाय बचत बाजार में 150 रुपए फी किलो फरोख्त हो रही है। सब्जी फरोशों की मुनाफाखोरी पर शहरी परेशान हैं। कहते हैं बचत बाजारों में हर ठेले पर अलग कीमत है। दुकानदारों की लूट खसूट धीरे धीरे सब्जी भी पहुंच से दूर कर रही है। इतनी महंगी होगी, हर चीज़ इतनी महंगी होगी कि आप खुद देख रहे हो कि अगर ये हमें अगर मौत का खतरा ना होना तो हम खाना ही छोड़ दें। प्याज महंगी बिक रही है, टमाटर महंगा बिक रहा है, सारी चीज़ें महंगी बिक रही हैं। यानी जो ये बाजार लगते हैं ये भी समझो ये लग रहा है कि हमारी जेबें काटने के लिए लग रहे हैं। इधर हर बंदे का अपना रेट है, जिसके पास जाएंगे उसका अपना रेट है। यहाँ किसी का कोई रेट मुकर्रर नहीं है, एक के पास जाओ वो बताएगा। इसी तरह आप बाहर शॉप्स पे भी चले जाएं, वहाँ पे भी सेम यही सिचुएशन है। दुकानदारों का कहना है कि मंडी में सब्जियां महंगी मिलती हैं, सरकारी निर्ख पर कैसे फरोख्त करें। शहरियों ने इंतजामिया से अपील की है कि सरकारी कीमतों पर अमल दरामद करवाया जाए। कैमरामैन एहसन अमीन के साथ आयमा खान, सिटी 21। गैर कानूनी तौर पर मकीम अफगान बाशिंदों की वापसी का सिलसिला जारी है। हाजी कैम्प होल्डिंग कैंप में 23 अफगान बाशिंदे मौजूद हैं, जिनमें ख़ातीन और बच्चे भी शामिल हैं। मज़ीद बताएंगे सलमान सलीम। जी बिल्कुल, देखें कराची के साथ साथ पाकिस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफगान बाशिंदों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। अब तक 8 रोज़ में 732 गैर कानूनी गैर मुकीम अफराद को जो है वो यहाँ से चमन बॉर्डर रवाना किया गया है। इस वक्त होल्डिंग कैंप के अंदर 32 के करीब अफराद जो हैं वो मौजूद हैं, जिनमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं। साथ साथ अगर बात की जाए तो आज भी सोलाबकोट थाने की हदूद से कुछ अफगानी बाशिंदों को हिरासत में लिया गया और एसपी सोलाबकोट के दफ्तर में उनका बायोमेट्रिक चेक किया जा रहा है। जिनके पास दस्तावेज़ात मौजूद हैं उनको यहाँ पे रुकने की इजाज़त दी जा रही है। तमाम जिनके पास दस्तावेज़ात मौजूद नहीं हैं या कोई भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ मौजूद नहीं है, उनको जो है वो होल्डिंग कैंप पहुंचाया जा रहा है। यहाँ से बसों के थ्रू उनको चमन बॉर्डर भेजा जा रहा है। अब तक अगर हम मजमूई तौर के ऊपर 732 अफराद को जो है वो भेजा जा चुका है। गुज़िश्ता रोज़ अगर बात करें तो काफ़िले में 66 मर्द, 42 ख़वातीन और 80 बच्चों को जो है वो भेजा गया है। मुख्तलिफ़ औक़ात में बसें यहाँ से चमन बॉर्डर रवाना हुई, ताहम ये सिलसिला जो है वो जारी है। हुकाम का कहना है कि जितने भी गैर कानूनी तौर के ऊपर मुकीम हैं लोग कराची और पाकिस्तान में, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन जो है वो जारी रहेगा। ताहम अगर हम लोग अभी की सूरत हाल की बात करें तो होल्डिंग कैंप के बाहर मौजूद हैं और सख्त सिक्योरिटी में जो है वो उनको रखा गया है। उनके खाने पीने के तमाम इंतज़ामात अंदर मौजूद हैं। बसें जो हैं वो इनको यहाँ से चमन बॉर्डर लेकर जा रही हैं और उसके बाद ये बॉर्डर क्रॉस करके अफ़गानिस्तान वापस जा रहे हैं। तमाम 8 तकरीबन 10 रोज़ हो चुके हैं इस ऑपरेशन, वो देखी जा रही है। जी, सिंध हाई कोर्ट में स्कीम 33 में पार्क की ज़मीन पर कब्ज़ा करके तामीरात करने के ख़िलाफ़ दरख्वास्त की समाअत हुई। अपडेट करेंगे सैयद नुमान गुल। बिल्कुल,
بالکل سندھ ہائی کورٹ میں اسکیم 33 میں پارک کی زمین پر قبضہ اور اس کے بعد وہاں پر غیر قانونی تعمیرات کا یہ کیس ہے جس کے حوالے سے عدالت میں آج سماعت ہوئی ہے. عدالت نے آئندہ سماعت پر غیر قانونی تعمیرات سے متعلق رپورٹ طلب کر لی ہے. عدالت کی جانب سے ریمارک دیے گئے کہ اگر غیر قانونی اقدامات کیے گئے ہیں تو اسے فوری طور پر اس تعمیرات کو جو ہے وہ مسمار کیا جائے. درخواست گزار نے یہ موقف اختیار کیا کہ غیر قانونی تعمیرات سے انسانی جانوں کو بھی جو ہے وہ خطرہ لاحق ہے، جبکہ کے الیکٹرک کی تنصیبات بھی تعمیرات کی جگہ پر موجود ہے، جس کے الیکٹرک کی جانب سے بھی وہاں پر جو ہے وہ بینرز لگائے گئے ہیں کہ یہاں پر خطرہ موجود ہے. اس کے ساتھ ساتھ عدالت کی جانب سے جو ہے وہ SBCA و دیگر فریقین کو آئندہ سماعت پر طلب کر لیا گیا ہے، جبکہ کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ 26 دسمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. آج دنیا بھر میں سائنس کا دن منایا جا رہا ہے، اس پر اپڈیٹ کریں گی صبا پرویز. بالکل ہزاروں سالوں سے سائنس اور ٹیکنالوجی نے انسان کی دنیا میں جدید جو ہے وہ کردار ادا کیا ہے. آج 10 نومبر سائنس کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں ڈین سائنس فیکلٹی آف سائنس اینڈ انجینئرنگ ڈاکٹر سمینہ بانو. ان سے جانتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے ان کا موقف جانتے ہیں. ہمیں بتائیے کہ سائنس کا عالمی دن جو ہے وہ منانے کا مقصد کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پروفیسر ڈاکٹر سمینہ بانو، ڈین فیکلٹی آف سائنس اینڈ انجینئرنگ. بہت اچھا سوال کیا آپ نے کہ ہر سال 10 نومبر کو یہ دن منایا جاتا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری زندگی پوری سائنس کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو صرف ایجوکیشن ہی ضروری نہیں ہے، ہمارے پاس عوام کو اویئرنیس دینا سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ہیلتھ اینڈ ہائیجین کیسے مینٹین کرنی ہے تاکہ وہ بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں، صاف پانی ان کو میسر آ سکے، اور ہم یہ پبلک اویئرنیس جو میسیجز ہوتے ہیں ان کی تھرو پہنچا سکتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس جو کمپیوٹر سائنس میں یا سافٹ ویئر میں مائکروسافٹ میں بچے کتنا ایکسل کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی ٹیلنٹ بھی ہے، اسکلز بھی ہیں، صرف یہ ہے کہ ہم اپنی چیز کو باہر کے ویسٹرن ورلڈ تک پہنچا نہیں پاتے فار سم ریزن. جی بالکل، آپ نے سنا کہ ان کا یہی کہنا ہے کہ پاکستان میں طلبہ اور طالبات کے پاس ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب یہی طلبہ اور طالبات جو ہے وہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں تو وہاں پر جدید انوینشنز کرتے ہیں. یہاں پر سورسز کی کمی کی وجہ سے وہ یہاں پر اپنے ٹیلنٹ یا اپنے انوینشنز کو جو ہے وہ شوکاس نہیں کر سکتے، جس کے لیے جو ہے وہ آگاہی سیمینار رکھے جائیں تاکہ طلبہ اور طالبات جو ہیں وہ اس چیز سے آگاہ ہو سکیں کہ سائنس کی اہمیت کیا ہے دنیا میں. جی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.